रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की बहन उस्मा खान की तरफ से जो अदालत उस्मा में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी फिक्सेशन के लिए आज PTI के लॉयर विंग के जो वकला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। लेकिन असल ख़बर क्या है? बैरिस्टर गौहर ने, लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और इसके बाद जो मीडिया टॉक की गई, पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर जो अंदर की खबर है, अंदर की कहानी है सुप्रीम कोर्ट की, इस बड़ी खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरे से मुतल्लिक जो ISPR का अलामिया जारी किया गया है, उस अलामिया की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, जो खबर थी कल की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज ईरान के दौरे पर रवाना होंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, जो गुज़िश्ता रात के व्लॉग में आपके साथ हमने शेयर किया था कि इम्कान है कि मोहसिन नकवी साहब भी इस दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ होंगे, उनके साथ ईरान जाएंगे और ईरान के दौरे पे आसिम मुनीर साहब की और मोहसिन नकवी साहब की रवानगी के बाद जो ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसमें नाज़रीन ये कहा गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो जारी हैं। और ISPR की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये दौरा भी खित्ते में इस्तेहकाम और अमन की कोशिशों का हिस्सा है। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान पायदार अमन का ख्वाहिशमंद है और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी और उसके ऊपर पाकिस्तान तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। और ईरान के दफ्तर ख़ारजा के नाज़रीन जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकई, उनकी तरफ से भी इस बात का एतराफ़ किया गया है कि खित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है। लेकिन इस दौरे में जो पाक ईरान दो तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात हैं उस पर भी बात होगी और सिक्योरिटी पे बड़ी बात की जाएगी। यानी इस दौरे से आप ये उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं कि कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी डेवलपमेंट, ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है उससे मुतल्लिक पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव खबर जो है वो सामने आने का इम्कान है। वो अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में, 96 घंटों में कब वो इमर्ज होती है, कब वो सामने आती है, उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट का इम्कान है, जिस सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद ईरान के अपने तीसरे दौरे पर जो है वो रवाना हुए हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो खबर है। नाज़रीन, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हुई जिसमें वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया, जिसमें वज़ीर कानून को फरीक बनाया गया, वज़ीर इत्तलात व नशरियात को बनाया गया और इसके अलावा जो सरकारी अफसरान हैं, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट, ID जेल खाना जात, सेक्रेटरी दाखिला और बला 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 7 लोगों को मजमूई तौर पे फरीक बनाया गया। अब इस एप्लीकेशन में मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल नहीं था। अब मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल ना करने पे अगर हम ज़मीनी हकायक देखें तो माजी में मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक जब बयान दिया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया था PTI के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से। लेकिन आज सारे खामोश हैं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनली इस बात पे डिबेट, इस बात पे बहस हुई है कि क्यों मोहसिन नकवी का नाम शामिल नहीं किया गया, जिस पे ये बात, ये खबर सामने आई है, जिसकी मुख्तसर डिटेल फ़िलहाल मैं अपने व्लॉग में आपके खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन तफसीलात अगले प्रोग्राम में, क्योंकि अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है। लेकिन मुख्तसर डिटेल ये है, अंदर की खबर का क्रक्स ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि हमें फोकस ये रखना चाहिए कि इमरान खान साहब का शिफा में ट्रीटमेंट हो, इमरान खान साहब का शिफा में मेडिकल चेकअप कराया जाए। हमें इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहिए, हमें इस मामले में वज़ीर आज़म या मोहसिन नकवी का नाम शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पिटीशन तैयार हुई
تو اس میں وزیر اعظم کا نام تو شامل کر لیا گیا لیکن محسن نقوی کا نام شامل نہیں کیا گیا. تو یہ ایک کرکس ہے جو ٹی ٹی آئی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس ڈیبیٹ میں جو بیرسٹر گوہر صاحب کا ان پٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن باقی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, باقیوں کی خواہش کیا تھی, مکمل اندر کی کہانی کیا ہے, یہ نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن ناظرین, آج پی ٹی آئی کی قیادت سپریم کورٹ پہنچے تھے اس کنٹیمپٹ اپلیکیشن کی فکسیشن کے لیے. لیکن ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین یہ چاہتے ہیں کہ پیورلی یہ قانونی معاملہ ہو, عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو. عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے پیمز ہاسپٹل میں لا کے ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ, مکمل میڈیکل معائنہ ان کا کیا جائے. اب جب پی ٹی آئی کے لائر ونگ کے وکلا وہاں پہ پہنچے تو کچھ 10 بجے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب پہنچے, لطیف کھوسہ صاحب پہنچے, نئی پنجوتا صاحب تھے, شوکت بسرا صاحب تھے, اور باقی جو خواتین وکلا تھے, باقی وکلا تھے, وہ سپریم کورٹ کی عمارت میں جب گئے تو صرف اجازت ملی کھوسہ صاحب کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو. چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہو سکی ان کی مصروفیات کی وجہ سے. رجسٹرار سپریم کورٹ کی ملاقات ہوئی دونوں کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ اور لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. اب اس ملاقات کے بعد آ کر جو میڈیا گفتگو کی گئی, جو ان دونوں کی طرف سے بتایا گیا کہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن کب فکس ہو رہی ہے. پہلے تو یہ آپ کو بتائیں گے, پھر اندر کی کہانی. ہمیں یہ بتایا گیا دونوں کی طرف سے واپس آ کے کہ جو پٹیشن ہے, جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن ہے, رجسٹرار صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آج اس کو نمبر لگ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہفتے کے روز سے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے اس کو ڈائری نمبر تو لگا ہے لیکن کیس کا نمبر ابھی تک نہیں لگا ہے. رجسٹریشن مکمل طور پہ ابھی کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کی نہیں ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا دونوں کی طرف سے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے کہ کنٹیمپٹ کے اوپر جلد سماعت ہو سکے, جو رجسٹرار صاحب ہیں وہ اس حوالے سے نوٹ تیار کر کے آج چیف جسٹس صاحب کو پٹ کریں گے. اب ناظرین, ایک پالیسی بھی بنائی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے مقدمات کی فکسیشن کی. اب اس میں رجسٹرار صاحب نے, یہ سپریم کورٹ کے سٹاف نے ہمیں پچھلے دنوں جو بریف کیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر کیس جو ہے اپنی ٹرن پہ آئے گا, کسی کیس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی. چیف جسٹس کے پاس بھی وہ اختیار نہیں رہا کہ کسی کیس کو وہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ جا کے فکس کر سکیں, انٹل انلیس اگر ارلی ہیئرنگ کی کوئی اپلیکیشن ہے, اس میں کوئی ایسا جواز, ایسا مواد موجود ہے کہ ایسا نقصان ہو سکتا ہے جس کی تلافی بعد میں نہ ہو سکے, جس کی ریکوری نہ ہو سکے, تو وہ ایک گنجائش رکھی گئی ہے. تو دونوں نے بتایا کہ رجسٹرار صاحب کو نوٹ جو ہے وہ لکھا جائے گا. اب میڈیا ٹاک میں بیرسٹر گوہر صاحب کا, لطیف کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ اگلے 1 سے 2 دن میں جو مقدمہ ہے اسے سماعت کے لیے لگا دیں, آپ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کی فکسیشن کر دیں, اس پہ بینچ بنا دیں. پھر میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں اتوار کے روز بھی عدالتیں رکھتی رہیں اور رات کو بھی عدالتیں کھلتی رہیں, اور ماضی کا بھی حوالہ دیا گیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ لوگ زیادہ دن ہاسپٹل بھی جاتے رہے, اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کیس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اب وہ معاملہ تھا سوئس حکام کو خط لکھنے کا, جس پر ڈیفائی کیا گیا, جس پہ لیٹر نہ لکھنے پہ گیلانی صاحب کو, حالانکہ وہ وزارت قانون کا معاملہ تھا, گیلانی صاحب کو کنوکٹ کیا گیا کہ حکومت کا فیصلہ ہے, کیونکہ عدالت کو یہی آ کے ہدایات بتائی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ خط نہیں لکھا جائے گا. تو گیلانی صاحب تو کنوکٹ ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد راجہ پرویز رشید صاحب کیسے بچ گئے تھے؟ انہوں نے بھی تو اس طریقے سے خط نہیں لکھا تھا, ان کو بھی نوٹس کیا گیا تھا شو کاز سپریم کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کا, لیکن پھر اسی کیس سے راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. آپ کے سامنے ہے کہ اسی کیس میں گیلانی صاحب کنوکٹ ہوتے ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب بچ جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو قریدیں جانیں ذرا. اب دونوں کی طرف سے جب یہ کہا گیا, میڈیا ٹاک بھی کر لی گئی, لیکن اندر کی خبر ناظرین یہ ہے کہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو بینچ کے سربراہ ہیں جیسے شاہد وحید صاحب وہ دستیاب نہیں ہیں, وہ لاہور میں ہیں, تو ان کی جب اویلیبلٹی ہوگی تو بینچ تشکیل دے دیا جائے گا. لیکن پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے شاہد وحید صاحب کو جو ہے وہ لیا جائے آن لائن اور کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کے اوپر سماعت ہو. اب ہمارے ذرائع ناظرین یہ بتاتے ہیں کہ جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے نا, اس پہ جو سپریم کورٹ میں سوچ ہے نا,
وہ یہ ہے کہ یہ ایک مختلف کیس میں کنٹیمپٹ کی درخواست لے کے آئے ہیں. کنٹیمپٹ کی درخواست دائر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو چاہیے عمران خان صاحب کا وکالت نامہ، جو کہ پی ٹی آئی کے پاس لیگل ٹیم کے پاس موجود ہے نہیں. اور جو خان صاحب کو شفا میں منتقل کرنے کا آرڈر کیا گیا تھا وہ ایکچولی عمران خان صاحب کے کیس میں کیا گیا تھا، جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہے وہ فریق تھے. کون فریق تھے؟ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اس میں فریق تھے. اب یہ انہوں نے چونکہ ایک کنسولیڈیٹڈ آرڈر تھا 18 اگست کا، تو عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے، مشال کی طرف سے، سلمان راجہ کی طرف سے، ان کی طرف سے پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی گئی توہین عدالت کی. تو مجھے جو مطلب میرے کانوں تک جو چیزیں پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ شاید نمبر اس وجہ سے نہیں لگ رہا، لیکن جہاں سے یہ آواز آئی ہے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اعتراض نہ لگے کیونکہ کنسولیڈیٹڈ آرڈر ہے تو یہ نمبر اس کو الاٹ ہو جائے. لیکن وہیں پہ جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے ہمیں یہ آواز بھی آئی ہے، نہ تو ہمارے پاس کبوتر ہے نہ ہمارے پاس جو ہے وہ چڑیا ہے، ہمارے پاس سورسز ہی ہیں. تو ہم اپنے سورسز کو ہی کھنگالتے ہیں. تو کھنگالنے پہ پتہ چلا کہ 16 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے نا، شاید اسی تاریخ کو سماعت ہوگی. 16 ستمبر کو ہی بینچ اویلیبل ہوگا، چاہے اس میں تحریک انصاف کی کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ہے، چاہے اس میں حکومت کی متفرق درخواست ہے کہ نظر ثانی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے، نظر ثانی فائل کرنے کی منظوری، اس کی اجازت دی جائے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے 16 ستمبر کو ہی دیکھا جائے گا. میرے تئیں ناظرین یہ اطلاعات ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باوثوق ذرائع کے اطلاعات ہیں، لیکن پھر بھی میں گنجائش رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ جتنا سنجیدہ ہو رہا ہے، تحریک انصاف اس کو جتنا طریقے سے انٹینسیولی لے کے چل رہی ہے. حالانکہ میڈیا ٹاک میں یہ سوال ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی بہن نے یہ اعتراف کر لیا کہ ماشاءاللہ 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 عمران خان صاحب فٹ ہیں، سپر فٹ ہیں، تو اس کے بعد ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے. تو بیرسٹر گور صاحب نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ سپر فٹ تو بظاہر ہیں، دیکھنے میں عمران خان صاحب فٹ لگتے ہیں، لیکن کیا انٹرنلی عمران خان صاحب فٹ ہیں؟ تو ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور وہ ٹیسٹ جو ہیں سارے کے سارے شفا سے ہونے چاہیے. اب 16 ستمبر کو ناظرین جب عدالت لگے گی، حکومت اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اس میں حکومت کی متفرق درخواست بھی ہے، اس میں حکومت کی نظر ثانی بھی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کا مقدمہ اور کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ہے. تو کیا ایسا ہو کہ یہ درخواست پہلے لگ جائے؟ فی الحال آج کے دن تک مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو میں نے آج سپریم کورٹ سے جو آوازیں میرے تئیں پہنچی ہیں. البتہ جو حکومت کا خدشہ تھا کہ اگر یہ آرڈر رہتا ہے، اس کو ریویو نہیں کیا جاتا، تو پھر اس نوعیت کا ریلیف حاصل کرنے کے لیے جو جیلوں میں قید پریزنر ہیں وہ قیدی بھی عدالتوں سے رجوع کریں گے. تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی کچھ قیدیوں نے رجوع کیا ہے، اڈیالہ جیل سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے. وہ قیدی جو اسلام آباد کی عدالتوں سے کنوکٹڈ تھے، اب اس میں 3 قیدی الیاس خان ہیں، اسماعیل خان ہیں اور اویس الطاف ہیں. ان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تینوں کی درخواستوں پہ سماعت ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی علیل ہیں. ایک قیدی کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کا جو کلائنٹ ہے اس کو انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، 2 ماہ سے ان کو سرکاری ہاسپٹل میں چیک کروایا جا رہا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. دوسرے قیدی کے بارے بتایا گیا کہ اس کو دل کا عارضہ ہے، اور تیسرے قیدی کا کہنا ہے کہ اس کا ایک بھائی دبئی میں رہتا ہے، میرا اس سے کئی مہینوں سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو ٹیلی فونکلی مجھے میرے بھائی کے ساتھ بات کروائی جائے، میرا اس کے ساتھ رابطہ کروایا جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پہ سماعت کرتے ہوئے 27 اگست کو نوٹس کر کے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ سے رپورٹس طلب کر لی ہیں، جواب طلب کر لیا ہے کہ بتایا جائے کہ ان کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا جیل کے اندر. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرانا چاہتے ہیں، اس پہ اڈیالہ جیل کے انتظامیہ آ کر جواب دے. اب عمران خان صاحب کے معاملے پہ ناظرین 21 سابق کپتانوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، جس میں عمران خان صاحب کا پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرانے کی بات کی گئی ہے. اب یہ سابق کپتان ناظرین کون ہیں؟ اب ان کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ خط لکھیں؟ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی سے جڑے لوگ ہیں. اب اس میں ناظرین مائیکل اتھرٹن ہیں انگلینڈ کے کیپٹن، ایلیکس بلیک ویل ہیں، ایلن بارڈر ہیں، مائیکل بریلی ہیں، گرین چیپل ہیں اور این چیپل ہیں، کلارک ہیں، الیسٹر کک ہیں، مائک گیٹنگ ہیں، سنویل گواسکر ہیں انڈیا سے، لی جرمن ہیں، ایڈم گلکرسٹ ہیں، ڈیوڈ گاور ہیں، کیم ہیوز ہیں، ناصر حسین ہیں، کلائیو لائٹ ہیں،
کپل دیو ہیں انڈیا سے، ارجنا راناٹونگا ہے، اینڈریو سٹائرز ہیں، دلیپ ونگ سارکر ہیں، اسٹیو وو ہیں، جان رائٹ ہیں، جن کی طرف سے خط لکھا گیا اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے تاکہ ایک طبی بورڈ ان کا معائنہ کر سکے. اس بورڈ کے ان کے ذاتی معالجن ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو بھی شامل کیا جائے. تو عدالت نے خاندان کے ساتھ ہفتہ وار ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بحال کیا جائے. تو یہ سابق 21 کپتانوں نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کے علاج معالجے کے سلسلے میں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.